अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहज़ुर खैरुल अनाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आज हमारी तीसरी और आखिरी नशस्त है सौम के हवाले से, रमज़ान करीम के हवाले से। तो आज जो मैं सोच रहा था कि मौजू आखिर पे जहाँ पर इस तमाम बात को ख़त्म किया जाए, उसको अगर आप कोई टाइटल देना चाहें तो इट विल बी समथिंग लाइक ओपनिंग द हार्ट थ्रू सौम। रोज़े के ज़रिए अपने दिल को खोलना। तो अब कुरान की जो आयत जो मैं पहले 2 दफ़ा भी सरनामा कलाम में पढ़ चुका हूँ, वो यही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े लिख दिए गए, फ़र्ज़ कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ियत की गई इनकी, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, ताकि यू रीच अ स्टेज ऑफ गॉड अवेयरनेस, एक ऐसे जगह पर पहुंचो जहां पर तुम्हें खुदा की हाज़रात का हर वक्त एहसास रहे। तो अगर आप कुरान मजीद को पढ़ें तो जितने भी अरकान इस्लाम हैं, जितनी भी इबादात हैं, जितने भी आमाल हैं एक मोमिन के लिए, उन सब का जो हदफ है और आखिरी मंजिल है वो तकवा ही है। बल्कि हम सब का जो हदफ है बतौर मुसलमान वो जन्नत है, और उसके लिए हतमी फैसला है कुरान का कि तिलकल जन्नतुल्लती नुरिसु मिन इबादिना मिन काना तकिया, कि जन्नत के वारिस हम उन लोगों को बनाते हैं जो मुत्तकी हैं। और अगर कुरान में ये जिक्र आया कि जन्नत के वारिस वो हैं जो मुत्तकी हैं, तो कुरान खुद किन के लिए है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब भी हदायत है सिर्फ मुत्तकियों के लिए। और इंसान अपनी ज़िंदगी में जो भी कोशिश करता है उसकी काविश की जो मंजिल होती है वो फलाह होती है। वी ऑल वांट टू सक्सीड। और अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बल्कि अजीब अंदाज में स्ट्रेस किया है तकवे को अल्लाह ने कुरान की साया मुबारका में, कि फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ूना या उलिल अलबाब। तुम जब भी कोई सफ़र करते हैं हम, तो हमें ज़्यादा राह चाहिए होता है सफ़र के लिए। वी नीड सम काइंड ऑफ थिंग्स जिनकी वजह से हम सफ़र कर सकें। तो अल्लाह फरमाता है वतज़व्वदू, तो जब भी तुम सफ़र, ज़िंदगी भी एक सफ़र है, इसके लिए ज़्यादा सफ़र लिया करो। फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा, और इस ज़िंदगी के सफ़र में सबसे अच्छा जो तुम्हारा सामान है, सबसे अच्छा जो ज़्यादा सफ़र है वो तकवा है। वत्तक़ूना या उलिल अलबाब, ए उलिल अलबाब, वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, ए लुब वालो। मैंने अपने एक लेक्चर में अर्ज़ किया था कि जो 4 लेवल्स हैं दिल के कुरान में, सद्र है, कल्ब है, फुआद है, और सबसे डीपेस्ट लेवल जो कुरान का है वो लुब है। तो लुब के कई मानी हैं, साफ और शफाफ अक्लों वाले, साउंड जजमेंट वाले, द डीपेस्ट पीपल, द पीपल ऑफ इनसाइड हार्ट। ये इसके बड़े मतलब ये एतबारात हैं जो आपको हर डिक्शनरी में मिल जाएंगे। तो वत्तक़ूना या उलिल अलबाब, तकवा इख्तियार करो ए साफ अक्लों वालों, ए रोशन ज़मीर लोगों, ए द पीपल ऑफ द इनसाइड हार्ट। तो आपको, और फिर तकवा भी कैसा इख्तियार करना है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही फला तमूतुन्ना व अंतुम मुस्लिमून। ये वो आया करीमा है जो हम खुतबा निकाह में इस्तेमाल होती है। जब एक मुसलमान मर्द और औरत का निकाह होता है तो ये आयत अमूमन पढ़ी जाती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह,
اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو حق تقاتے ہی، جس طرح اس کے ساتھ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن وانتم مسلمون، اور دھیان رکھنا مرنا نہ جب تک تم مسلمان نہ ہو، کیونکہ تقوی جو ہے گارنٹی ہے انسان کے کامیابی کی، والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا گھر صرف متقیوں کے لیے ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جو مؤمن ہیں وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو توکل اور تقوی کو قرآن نے بار بار جوڑا ہے، یعنی تقوی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ توکل ہو، اور عزت اگر آپ کو چاہیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے تمہیں مختلف گروہوں میں، مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا، صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں قابل تکریم، قابل عزت وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ تو تقوی ایک قسم کا سٹینڈرڈ ہے قرآن میں، جس سے اللہ تعالی لوگوں کو گریڈ کرتا ہے، اور توکل اور تقوی کو قرآن نے بار بار جوڑا ہے۔ اور یہ توکل جو ہے، صوفیاء کہتے ہیں کہ توکل اس وقت تک انسان میں آتا نہیں جب تک انسان اپنی فقیری کو، اپنے افتقار کو پہچان نہ لے۔ یعنی آپ توکل کب کریں گے اللہ کے اوپر؟ جب آپ اپنا فقیر ہونا سمجھ جائیں گے، کیونکہ بھروسہ کرنے کی ضرورت اسی کو ہوتی ہے جو یہ سمجھے کہ میں کسی جوگا نہیں ہوں اور کسی مضبوط کا سہارا مجھے درکار ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے محتاج ہو، اور اگر کوئی امیر ہے، کوئی قابل تعریف ہے، تو وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ تو یہ فقیری ہے جو ہماری عبودیت کی بنیاد بنتی ہے، اور یہ عبودیت ہمیں توکل کے راستے پر چلاتی ہے۔ یہ صوفیاء کی ترتیب ہے، یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دی آبجیکٹو آف the creation of انسان اینڈ جن از کہ وہ عبودیت میں آ جائیں۔ یعنی ہم سب عبد ہیں، اور ہمارا معبود واحد خدا ہے۔ ہماری زندگی میں ہونا یہ ہماری عبودیت ہے، اور واحد معبود اگر کوئی ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ وہ اب معبود کا اگر ہم ترجمہ کریں تو فرما برداری، اگر آپ کو آسان ترجمہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے فرما بردار بنو۔ انسانوں اور جنوں کو اس لیے تخلیق کیا گیا کہ اللہ کا حکم مانیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے فرما بردار بنیں۔ لیکن اگر آپ معاشرتی طور پر دیکھیں تو بہت سی فرما برداریاں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور ان کو نبھاتے ہیں۔ مثلا ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں کا فرما بردار ہونا چاہیے، ہم اپنے استادوں کی فرما برداری کرتے ہیں، ہم اپنے حاکموں کی فرما برداری کرتے ہیں، جو جسٹسز ہیں ان کے فیصلوں کی فرما برداری کرتے ہیں۔ قرآن میں اولو الامر کا ذکر آیا ہے، جو ہمارے حکام ہیں ان کی فرما برداری ہم پر لازم ہے۔ جو لوگ کہیں جاب کرتے ہیں، امپلائیز جو ہیں اپنے باسز کے فرما بردار ہوتے ہیں، اپنے مرشد کی ہم فرما بردار ہوتے ہیں۔ آج کل تو ہم اپنی اولاد کے بھی فرما بردار ہیں، مرد حضرات اپنی بیویوں کے بھی فرما بردار ہیں۔ مگر ان تمام فرما برداریوں میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ذی لا یعبد بحق سوا، وہ ذات جو واقعی فرما برداری کے لائق ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی اصل فرما برداری جو ہمیں کرنی ہے وہ پروردگار کی ہے، اور اس معاشرے میں جو یہ فرما برداریوں کے سٹرکچر ہیں، یہ جو ہائرارکیز ہیں، یہ ضروری ہیں، ان کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا۔ یعنی اگر آپ ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن لے لیں یا ایک پرائیویٹ فرم ہی لے لیں، اگر اس کا کوئی باس نہیں ہوگا اور اس باس کی فرما برداری امپلائیز نہیں کریں گے تو اس فرم کا کاروبار نہیں چل سکتا۔
یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فرما برداریاں غلط ہیں، لیکن یہ فرما برداریاں مجازی ضرور ہیں، یہ چھوٹی فرما برداریاں ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں ان چھوٹی فرما برداریوں میں اتنے الجھتے ہیں، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، اتنے کھو جاتے ہیں کہ جو اصل حقدار ہے ہماری فرما برداری کا اسی کو بھول جاتے ہیں۔ اسی بات کو مولا کائنات حضرت علی، جن کا بھی یوم شہادت ایک دن پہلے گزرا ہے، آپ فرماتے ہیں لا تکن عبدن غیرک، اپنے غیر کا عبد نہ بنی، اپنے غیر کی اتنی فرما برداری نہ کریں، اتنا غلام نہ بنی، وقد جعلک اللہ حرہ، کیونکہ اللہ نے تجھے تخلیق کیا ہے آزاد اور صرف اپنی غلامی کے لیے۔ تو معاشرے کو چلانے کے لیے ہائرارکیز اور یہ فرما برداریاں تو کرنی ہیں، لیکن ان میں اتنا کھو جانا کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو واحد ذات ہے، جو حقدار ہے واقعی فرما برداری کا، ہم اسی کو ہی بھول جائیں۔ تو حقیقتاً ہماری اسلامی روایت میں بطور فرد واحد ہر ایک پر یہ فرض ہے کہ عبودیت کے وسیلے سے اپنے پروردگار سے تعلق قائم کریں، اور اسلام میں انسان کی اس عبودیت، اس فقیری، اس محتاجی، اس خدا انحصاری کو بہت نمایاں کیا گیا ہے۔ یعنی جب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ایک ماڈرن مائنڈ کو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ جدید دنیا میں انڈیویجویشن کا نعرہ بہت لگ رہا ہے، سیلف ریلائنس، انڈیپینڈنس، خود انحصاری، اس کا نعرہ بہت لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو پہلی ہی وحی کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ انسان سرکشی کب اختیار کرتا ہے؟ جب اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، جب سمجھتا ہے میں انڈیپینڈنٹ ہوں، I am just an individual, I am just a self-reliant being۔ جب یہ استغنا اس میں آتا ہے، اپنی محتاجی کو بھول جاتا ہے، تو کلا ان الانسان لیطغی، تو پھر یہ سرکشی کرتا ہے، یہ طغیان برپا کر دیتا ہے۔ تو اس چیز کو ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ اصل فرما برداری خدا کی کرنی ہے، اصل جو ذات ہماری جس کے ہم سب محتاج ہیں وہ خدا کی ہے، تو رمضان ایک بہت سٹارک ریمائنڈر ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہم اس رمضان میں اسی کے عطا کردہ رزق سے جب 15-16 گھنٹے منہ موڑتے ہیں، تو ہمیں اپنی ایک شدید پاورٹی کا، ایک فقیری محض کا اتنا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کے محتاج تو کتنے ہیں یہ علیحدہ بات ہے، اس کی تخلیق کے کتنے محتاج ہیں، کہ وہ جب بھوک لگتی ہے اور 15 گھنٹے بعد آپ کی آنتیں بھی قل شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، کہ یہ جو رزق رب جو ہے آسمان سے بارش برسا کر یہ رزق پیدا کرتا ہے، ہم تو اس رزق کے اتنے محتاج ہیں کہ اگر یہ چند گھنٹوں کے لیے ہم سے کٹ جائے تو ہمارا جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ اور آج کل کے ماڈرن ٹائم میں میرے خیال میں رمضان کی افادیت ہمارے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ جدید انسان جو ہے وہ ہر وقت لطف اور لذت اور آسائش اور تسکین کی گود میں پل رہا ہے۔ ہمارا جو ماڈرن ایک ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں کوئی نہ کوئی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے، چاہے وہ آپ کے واٹس ایپ کے میسیجز ہوں یا ٹی وی پر کوئی پروگرام ہو یا اور کچھ نہیں، تو بیٹھے بیٹھے وی اسٹارٹ منچنگ، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کچھ اور نہیں ہو رہا تو کچھ چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہماری جو معاشرتی زندگی بھی ہے اس میں جو ماڈرن مدر سٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے، تو وہ کیا ہے کہ
آپ کو اگر جاب لیس ہوئے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو سہارا دے دے گی. اگر آپ بھوکے ہوئے ہیں تو آپ کو احساس پروگرام کے تحت کچھ مل جائے گا. سو دیر از دس کانسٹنٹ فیڈنگ, دیر از کانسٹنٹ, کوئی نہ کوئی چیز ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز مل رہی ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم جدید انسان اس آسائش سے, اس لذت سے دور ہو جائیں تو بچوں کی طرح ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. We become like a whining, cribbing babies, جو ماں کی گود میں ہوتا ہے اور ہر وقت دودھ پینا چاہتا ہے, اور جیسے ہی ماں اس کو تھوڑا سا علیحدہ کرتی ہے تو وہ اتنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی ہو گئی ہے. تو جدید جو مائنڈ سیٹ ہے, جدید ماڈرن جو انسان ہے, اس کا کل انحصار اس عیش پر, اس لذت پر, ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے, ہر وقت کچھ نہ کچھ منچ کرنا ہے, چاہے وہ انٹلیکچوئل طور پر ہو, ایموشنل طور پر ہو, فزیکل طور پر ہو, ڈائٹ کے حساب سے ہو. آئی وانٹ ٹو گیٹ انگیج وتھ تھنگز آل دا ٹائم, اوور اینڈ اوور اگین. اور اگر ہم رمضان کریم کی معنویت پر غور کریں تو اسی منچنگ سے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ کیا جاتا ہے تاکہ انسان کا شعور توکل کرنا سیکھ جائے رب کے اوپر. تو قرآن میں جب انبیاء کی ہم کہانیاں پڑھتے ہیں تو ان میں جو سب سے بڑا کیریکٹرسٹک ہمیں نظر آتا ہے انبیاء میں, وہ توکل اللہ ہے, اللہ پر توکل. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے علیہ توکل, تو ہم تو اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور متوکلوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ صرف ان کی ریلائنس خدا پر ہونی چاہیے. ہم ان آیتوں کو, اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر ریلائے کرتا ہے, اللہ پر توکل کرتا ہے, اللہ اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ہم ان آیات کو عقیدے کے طور پر تو مانتے ہیں, نظریے کے طور پر مانتے ہیں, لیکن حقیقت کے طور پر نہیں مانتے. اور رمضان یہی ہمیں منوانے کے لیے آیا ہے کہ اس کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کا, اس توکل کو پارٹ بناؤ, تو تاکہ تم اس منزل تک پہنچ جاؤ کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی کون ہیں؟ جن کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی جن کو کوئی غم ہوتا ہے. ہر چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ تقدیر کی وجہ سے ملتی ہے. کبھی میٹھا ملتا ہے, کبھی کڑوا ملتا ہے. تو میٹھا آئے تو خوش ہو جاتے ہیں, کڑوا آئے تو حزن ہوتا ہے, کڑوا نہ آئے اس کا خوف آتا ہے, جو کڑوا پہلے آیا تھا اس پر ہمیں حزن ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. تو اولیاء اللہ کی اللہ ایک کیریکٹرسٹک یہ بتاتا ہے کہ نہ ان کو خوف ہوتا ہے, نہ کوئی حزن آتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ they don't entertain it as a theory, it's not a kind of a story they sell themselves, بلکہ یہ توکل اس مشاہدے کی بدولت ہوتا ہے کہ جب ایک صوفی, ایک اللہ کا ولی کائنات کو دیکھتا ہے تو وہ اس چیز کو فعال طور پر دیکھتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ اگر کوئی وکالت کرنے والا ہے, کوئی توکل کے قابل ذات اس کائنات میں پائی جاتی ہے, وہ خدا کی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, وہ ہر چیز پر وکیل ہے. وکیل اس کو کہتے ہیں جو آپ کے منصوبوں کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کا مددگار ہو. تو اگر کائنات میں کوئی حقیقی مددگار پایا جاتا ہے, قرآن بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے, وہ صرف خدا ہے, وہی کارساز ہے. تو جب کبھی چیزیں ہماری توقع کے مطابق ہوں گی ہماری زندگی میں, کبھی ہماری توقع کے خلاف ہوں گی, کبھی ہماری خواہش کی تکمیل ہو جائے گی, کبھی ہماری خواہش کی تکمیل نہیں ہوگی. لیکن ایک اللہ کا ولی, ایک راہ سلوک پر چلنے والا, اس کو اللہ کی یشا سمجھ کر قبول کرتا ہے. ہر لمحے میں جو ہو رہا ہے اس کا ادب کیا ہے کہ ہر لمحہ اللہ کے قلم سے نکلی ہوئی تقدیر ہے, اور ہمارا رویہ اس تقدیر کے ساتھ کامل تسلیم کا اور رضا کا ہونا چاہیے. اٹس اے ڈیفیکلٹ پل ٹو سوالو. تو لیکن لمحات کا ادب تصوف کا خلاصہ ہے کہ ہر لمحے میں جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں نے اس کو کس طرح دیکھنا ہے, میرا اس کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے, اور میرا انیشیل
ریئیکشن کیا ہونا چاہیے اس لمحے پہ. اس کو ہم ادب لمحات کہتے ہیں. اور اسی پر ابن الوقت اور ابو الوقت کا فلسفہ جو اسلام کا ہے وہ اسی پر چلتا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ مستقبل کا لمحہ میری پہنچ سے باہر ہے اور ماضی کا لمحہ گزر گیا ہے, میں اس کو کچھ کر نہیں سکتا. تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ایک بڑی پریکٹیکل سی بات ہے. جو ابھی آیا نہیں اس پر خوف زدہ ہونا بھی کوئی اتنی عقلی چیز نہیں ہے, اور جو گزر گیا ہے چاہے آپ نے کچھ کھو بھی دیا ہے تو اس پر بھی اتنا ملال کرنا, اپنی جان کو روگ لگا لینا, یہ بھی کوئی اتنی عقل کا تقاضا نہیں ہے. ہماری حقیقت یہ لمحہ ہے, یہ جو ابھی گزر رہا ہے. This is all I have. This is actually my life. اور اگر کوئی بھی کنٹرول ہے, کوئی بھی ریئیکشن ہے, کوئی بھی رسپانس ہے تو وہ اسی لمحے میں ہے میرا ممکن. ورنہ ساری زندگی میں ایک فیوچر کے فیئر پر یا پاسٹ کے گریف کے اوپر ہی گزار دوں گا. تو جو ایک اولیاء کرام کی تربیت ہے وہ یہی ہے کہ یہ بظاہر جو دنیا میں علت اور معلول کاز اینڈ افیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے پس پردہ اگر کوئی وکیل ہے, اگر کوئی قدیر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اسی کا کن ہے جو ہر لمحے فیکون ہو رہا ہے. ہر لمحے کے پیچھے اسی کا جمال ہے, اسی کی کاملیت ہے, چاہے وہ آپ کے حق میں جائے یا آپ کے خلاف جائے. تو توکل کو اگر آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں تو اٹس اے کائنڈ آف این آلٹر اسٹیٹ آف کانشیسنیس. اٹ از ناٹ اے نارمل اسٹیٹ. I'm sorry to disappoint if somebody is looking for a very normal lecture. This is not tawakkul, opening of the heart. It's not a normal state. It's a very altered state of consciousness. اور صوم کا بنیادی مقصد اسی توکل کے سبق کو دہرانا ہے کہ جیسے ہی آپ نیت, آپ جب افطار کے اوپر بیٹھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. تو آپ افطار کے وقت اسی توکل کو کہ جو رزق تو نے مجھے دیا ہے, جو سامنے پڑا ہوا ہے, یہ تیری طرف سے آیا ہوا ہے, چاہے کم ہے, چاہے زیادہ ہے, چاہے بہت اچھا ہے, چاہے مہنگا ہے, چاہے سستا ہے. تو لمحات کا ادب یہ ہے وعلیہ توکلت, اور میں نے تجھ پر ہی توکل کیا ہے. وعلیہ توکلت وعلی رزقک افطرت, اور جو تو نے میرے لیے بھیجا ہے اس سے میں افطار کر رہا ہوں. سارا دن آپ نے امساک کیا. میرے پچھلے سیشن میں ہم نے امساک پر بات کی تھی, رکے رہے آپ, اور یہی ہے روزہ. حضور نے فرمایا الصوم جنۃ, روزہ ایک ڈھال ہے, اٹس اے شیلڈ, اٹس سم تھنگ دیٹ اسٹاپس. روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے, رکنے والی چیز ہے. اور کیوں ہے کہ حضور نے فرمایا لکل شیء زکوۃ, ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. وزکوٰۃ الجسد الصوم, اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اٹس اے بیوٹیفل حدیث. اور ہر وقت کی لذت جو ہمیں عادت پڑ گیا ہے, ہمارا نفس خوگر ہو گیا ہے, ہر وقت چرنا ہے ہم نے, ہر چند گھنٹوں کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے. رمضان میں جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے منہ موڑ لو اپنی اس خو سے, اپنی اس طبیعت سے, اپنی اس چاہت سے. اور یہی حقیقتاً راہ سلوک کا بنیادی ترین سبق ہے کہ ہم دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ کر اپنا چہرہ اس پروردگار کی طرف کر سکتے ہیں, اس پر توکل کرتے ہوئے جو ہمارا خالق ہے. جب سورج چڑھتا ہے تو روزے دار کے لیے صبر کا آغاز ہوتا ہے, اور جب سورج ڈھلتا ہے تو روزے دار کے لیے شکر کا آغاز ہوتا ہے. پچھلے ہم نے لیکچر میں دیکھا تھا کہ جب سورج چڑھتا ہے تو امساک ہوتا ہے, اور جب سورج ڈھلتا ہے تو افطار ہوتا ہے. اب اس میں اللہ کے دو نام اور ایڈ ہوں گے, الصبور اور الشکور. جب روزہ شروع ہوتا ہے تو ہم صابر بن جاتے ہیں, we stop ourselves. اور جیسے ہی افطار ہوتا ہے اور وہ کھانے کی لذت ہمارے معدے تک پہنچتی ہے, ہماری زبان تک پہنچتی ہے, تو ایک شکر کا احساس ہوتا ہے. تو دونوں اطراف میں روزے کے اللہ کے 4 نام ہیں, الممسک, الفاطر, الصبور, الشکور. اور روزے کے درمیان میں ہم سمدانیہ, الغنا,
ہم غنی بنے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے 16 گھنٹے کے لیے ہی، سامنے کھانا ہے پرواہ نہیں ہے مجھے، بہت سی چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو روکتا ہوں، تو ایک قسم کی غنا جو ہے اس کا سبق ملتا ہے، ایک سمدانیت کا سبق ملتا ہے، I don't need anything۔ اور اسی امساک کے بعد افطار ہے، اسی صبر کے بعد شکر ہے، اور رمضان میں پروردگار کا الوکیل ہونا، اور ایک مسلمان کے لیے بڑا ہی ثابت شدہ امر ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں پر حضور کی ایک حدیث مبارکہ بہت خوبصورت حدیث ہے، حضور کے تو ہر حدیث ہی بہت ہی پر حکمت ہوتی ہے، لیکن یہ حدیث سنن احمد میں اور سنن ترمذی میں نقل ہوئی، اور بہت ہی میرے لیے میری اپنی پرسنل فیوریٹ ہے، کہ توکل کے حوالے سے، کہ حضور نے فرمایا کہ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، کہ اگر تم اللہ کے ساتھ ویسے توکل کرو، ویسے اس پر ڈیپینڈ کرو جس طرح اس پر ڈیپینڈ کرنے کا حق ہے، لا رزقکم کما یرزق الطیر، تو وہ تمہیں ایسا رزق دے گا جیسا رزق وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماسن وتروح بطانن، وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور اللہ ان کے پیٹ بھر کے ان کو واپس بھجواتا ہے۔ تو اٹس سچ اے بیوٹیفل حدیث توکل کے اوپر۔ تو ہمیں رمضان میں ایک ہیبیچویشن میں ہم پڑھتے ہیں، ایک عادت پڑتی ہے توکل کرنے کی، اور یہ صبر و شکر، یہ توکل جو ہے اصلاح قلب کا بہترین موقع ہے ایک مسلمان کے لیے۔ عام دنوں میں جو ہمارا قلب ہے، our heart، وہ ایک if you look at our lives تو it's kind of a مٹی کا بنا ہوا پمپ، جس کا کام جو ہے وہ بس خون کو دھکیلنا ہے، ہماری زندگی کو قائم رکھنا ہے۔ اور یہ دل جو ہے جذباتی طور پر بھی مٹی سے بنا ہے، تو مٹی کے محبوب ہی تلاش کرتا ہے۔ So whatever material محبوب you have, whether it's in a form of a man or a woman, or in the form of gold or jewelry, or in the form of bank balance، یا زمین سے آپ کو پیار ہے یا گاڑی سے پیار ہے، تو یہ چیزیں مٹی سے ہی نکلتی ہیں ساری۔ لوہا بھی مٹی سے ہی ملتا ہے، اسی کی آپ نے گاڑیاں بنا لی، آپ نے فیکٹریاں بنا لی، عورت بھی مٹی سے بنی ہے، مرد بھی مٹی سے بنا ہے، جو روپے آپ اسٹیٹ بینک میں چھاپ رہے ہیں آج، اس کے پیچھے بھی کوئی جنس ہوتی ہے، کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے جو مٹی سے ہی بنی ہے۔ تو یہ عام روزمرہ زندگی میں اٹس اے کائنڈ آف کلے پمپ، جس کے دو فنکشنز ہیں، مٹی میں محبوب اپنے تلاش کرنے ہیں اور خون کو دھکیلنا ہے۔ تو حالانکہ اگر آپ حدیث اور قرآن کو پڑھیں تو قلب کا ایک بہت بڑا فنکشن ہے، اٹس اے ویری کریٹیکل پارٹ آف یور باڈی، کہ حضور نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مدغۃ، خبردار، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ الْكُلُّ، اور اگر یہ فساد میں آ جائے، اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، خبردار یہ دل ہے۔ تو ہماری روایت میں قلب کا تعلق صرف یہ جو سینے میں پایا جاتا ہے اس سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق شعور سے، معرفت سے، ادراک حقائق سے جڑا ہوا ہے قلب۔ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، قرآن کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ So it's an instrument of perception in قرآن۔ اور اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو لوگوں کے جہنم میں جانے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقہون بها، ہم جنوں اور انسانوں کی کثرت کو جہنم میں جلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو قلب دیے تھے، لہم قلوب، ان کے پاس قلوب تھے، they had hearts، لیکن لا یفقہون بها، انہوں نے ان سے چیزوں کی فکر نہیں پکڑی، انہوں نے ان چیزوں کو ڈیپلی دیکھا نہیں ہے، چیزوں کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہے۔ تو انسانی قلب جو اسلام کی روایت میں پایا جاتا ہے، یہ ایک معمہ ہے، اٹس اے کائنڈ آف اے سیکرٹ، ایک راز ہے، صوفیہ اس کو سر کہتے ہیں، اٹس اے ویری ڈیپ کائنڈ آف اے سیکرٹ۔ انسان کو اگر آپ دیکھیں جسمانی طور پر تو ایز اے فزیکل بینگ انسان کے لیے باہر جھانکنا بہت آسان ہے، اندر جھانکنا بہت مشکل ہے۔ مطلب
اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن میں فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، دو آیتوں کی براڈ کیٹیگریز ہیں قرآن میں، داخلی آیات اور خارجی آیات۔ خارجی آیات ہیں جو ہم سے ارد گرد ہمارے ماحول میں پائی جاتی ہیں، اور داخلی آیات ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو جو سمبلز مجھ سے باہر پائے جاتے ہیں ان کو دیکھنا میرے لیے اٹ بیکمز ویری نیچرلی ٹو می، کیونکہ ہمیں جو جوارح دیے گئے ہیں، ہمیں جو باڈی پارٹس دیے گئے ہیں، ہمیں جو سینسز دی گئی ہیں، دے آر آؤٹ ورڈ لکنگ۔ کبھی آپ اپنے آپ کو غور سے دیکھیں تو آپ کی جتنی 5 سینسز ہیں یا جتنے بھی آپ کے باڈیلی آرگنز ہیں، اٹ از ویری ایزی فار دیم ٹو ریچ آؤٹ۔ آپ کی آنکھ ساری دنیا کو دیکھتی ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتی۔ آپ کے ہاتھ دنیا کی تمام چیزوں کو پکڑتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں پکڑ سکتے۔ آپ کے کان ساری دنیا کی آوازیں سنتے ہیں، اپنے اندر کی آواز نہیں سن سکتے۔ آپ کی زبان باہر کی لذت چکھ لیتی ہے جب کسی چیز کے ساتھ مست ہوتی ہے، اندر کیا چل رہا ہے، اندر کے جذبات کی لذت اس کی کھیل نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہی ہمارے اگر ذہن کو بھی دیکھیں تو ذہن باہر کی چیزوں پر بہت جلدی فوکس کر لیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو سمجھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ سو وی آر بیسکلی آؤٹ ورڈ لکنگ بینگز۔ ہم باہر جلدی اٹیچ ہو جاتے ہیں، اندر کی اٹیچمنٹ کے لیے بہت محنت چاہیے ہمیں۔ ترتیب ہی ایسی بنائی گئی ہے ہماری مادی تخلیق کی۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو صرف ایز اے فزیکل بینگ بھی دیکھیں تو آپ کے باہر جو چیزیں پائی جاتی ہیں مٹی کی بنی ہوئی، کچھ چیزیں آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں جو مٹی کی بنی ہوئی۔ یہ دل، یہ آپ کے لنگز، the spleen، لیور، کڈنیز، آپ کے اندر آنتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ سب ہیں۔ یو کین سی مٹی کی چیزیں آؤٹ سائڈ، لیکن آپ کے اندر جو مٹی کی چیزیں پائی جاتی ہیں آپ کو ان کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ I mean, آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دن میں کتنی دفعہ آپ نے دل کے بارے میں سوچا ہے؟ کتنی دفعہ آپ نے جگر کے بارے میں سوچا ہے؟ کتنی دفعہ اپنی اسپلین کے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں سوچتے۔ As long as they are functioning well, we don't think about them. ہمیں عذاب ان کا تب پڑتا ہے when something goes wrong with them. Then we go inward. یعنی we are always reaching outward unless کہ something goes wrong inward. پھر ہم ایز اے فزیکل بینگ بھی اندر کی طرف توجہ کرتے ہیں، ورنہ ہماری توجہ ساری باہر کی طرف لگی ہوتی ہے۔ جب معاملہ بگڑتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کچھ اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ کا جسمانی ظاہر و باطن ہے۔ پھر آپ کا ایک حقیقی باطن ہے جس کی طرف قرآن آپ کو توجہ دلواتا ہے، جس کے اندر آپ کا نفس پایا جاتا ہے، جس کے اندر آپ کی انا پائی جاتی ہے، the thing you called I، میں۔ یہ نفس جو ہے یہ سب سے گہرا معمہ ہے، سب سے گہرا راز ہے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں کہ اس باطنی نفس، اس نفس کا بھی ایک کنٹینر ہے۔ جس طرح ہمارا جسم کے اندر یہ دل پایا جاتا ہے تو دل کا بھی کنٹینر ہے، یہ پسلیوں نے، ہمارے جسم نے اس کو کنٹین کیا ہوا ہے، اور ہمارے دل نے خون کو کنٹین کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ہماری ایک پرسنالٹی بھی پائی جاتی ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ تو اس پرسنالٹی کا کنٹینر کون ہے؟ تو صوفیاء اس کو باطنی قلب کہتے ہیں کہ there is a heart which is physical and then there is a heart which is non-physical, because there are two sides to us. We have a physical things and then we have a personality which is a non-physical thing. تو اس کا جو کنٹینر ہے صوفیاء کی بولی میں، قرآن کی بولی میں، اس کو قلب کہتے ہیں۔ تو یہ نفس کنٹینڈ ہے اور قلب جو ہے وہ اس کا کنٹینر ہے۔ ہمارا یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں، the intuition we have, the perception we have، ہماری بصیرت، ہمارے جذبات، الہام، معرفت، our desires، they all belong to this قلب جو ہمارا باطنی قلب ہے۔ اور یہ باطنی قلب ہی وہ ہے جو ہمیں بنی آدم بناتا ہے۔ مطلب ہم محض آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4 ایلیمنٹ سے مل کر بننے والی مخلوق نہیں ہے، بلکہ ہماری حقیقت یہ نفس ہے، یہ باطنی قلب ہے۔ یہ وہ باطنی قلب ہے کہ جس کے سامنے فرشتے جھکتے ہیں۔ اس جدول آدم، فرشتے جو ہیں اس مادی تخلیق کے سامنے نہیں جھکے،
جو آگ پانی مٹی ہوا سے بنی ہے، بلکہ اس نفس کے سامنے جھکے ہیں which has a very non-physical existence. اور بغیر اس نفس کے حقیقتاً ہماری کوئی خاص ویلیو ہے نہیں. We are just like any other animal. We are in no way superior, بلکہ دوسرے جانور ہم سے بہت superior ہیں. I cannot run like a leopard. I cannot fly like a sparrow. I cannot dive like a whale. تو یہ جانور مادی حساب سے آگ پانی مٹی کے ہوا سے مجھ سے بہت superior ہیں. But there is something in me which makes me the center of all of this, اور وہ نفس ہے. تو حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت میرے پر ایسا آیا کہ خواب میں روز مجھے معراج کروائی جاتی تھی. اینڈ آئی یوز ٹو گو ٹو جنت، اور وہاں جب میں جاتا تھا تو جنت کے دروازے پر فرشتے سارے آتے تھے، مجھے جنت کے میوے کھلاتے تھے، آگے پیچھے ہوتے رہتے تھے جس طرح میرا طواف کر رہے ہیں، اور پورے جنت میں جا کے مجھے سیر کرواتے تھے. اور پھر بڑے احترام کے ساتھ جب وہ میرا ختم ہوتا تھا سفر تو مجھے واپس لے کر آتے تھے، اور پھر میں اٹھ جاتا تھا خواب سے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے سوچا کہ یار میرے اندر یہ نفس پایا جاتا ہے اور یہ مجھے برے کاموں کی طرف ہر وقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے فرشتے اتنی عزت کرتے ہیں حالانکہ I have this contaminated نفس in me. تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ آج میں جاتا ہوں سیر کریں نفس کے بغیر، تو پتہ نہیں میری کتنی عزت کریں گے. تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آج میرا نفس جو ہے وہ غائب کر دے اور میں صرف اپنی روح کی پاکیزگی لے کر فرشتوں کے پاس جاؤں. تو کہتے ہیں اللہ نے میری عرض سن لی. تو میں کہتے ہیں اگلے دن گیا تو وہاں پہ فرشتے کچھ وہ جنت کے دروازے پر تھے. تو میں جب گیا تو انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی مجھے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ وہی ہیں جو پہلے بڑے بھاگ بھاگ کے آتے تھے، دور سے مجھے دیکھتے تھے، اور آج تو میں ان کے قریب پہنچ گیا ہوں. دے آر ناٹ پیئنگ اینی اٹینشن. تو کہتے ہیں میں نے ان کو خود ہی جا کے سلام کیا. تو میں نے کہا بھائی جنت کی سیر شیر کراؤ. تو انہوں نے کہا بھائی جنت کی سیر کر کے تم نے کیا کرنی. And they were like very unentertaining towards me, very unwelcoming. تو کہتے ہیں میں نے پھر فرشتوں سے پوچھا کہ روز میں آتا ہوں اور تم بڑی عزت دیتے ہو مجھے اور اپنے پروں پر بٹھا کے مجھے جنت کی سیر کراتے ہو، مجھے تم گڈ بائی بھی بڑے احترام سے کہتے ہو، تو آج تو تمہارے مزاج ہی بگڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یار تیرے اندر کچھ ہوتا تھا جو آج نہیں ہے. There used to be something is missing. تو کہتے ہیں اس وقت بایزید کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آئی کہ میری تو ساری وقت ساری ویلیو اس نفس کی وجہ سے تھی. So this is what makes us actually human. اور ہمارے اندر روح پائی جاتی ہے، اور مسلمان، کرسچنز، جوز، ایون ہندوازم میں ہمارا سب کا یہ ماننا ہے کہ ہماری زندگی کی ڈور بھی اسی روح کی وجہ سے ہے. لیکن کتنا ایک علم ہے ہمیں اپنے روح کے بارے میں؟ How much we know? How much even great people know about روح؟ قرآن نے سوال نقل کیا یسألونک عن الروح، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ان کو بتا دے کہ روح اللہ کا امر ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. روح جس کی وجہ سے ہماری زندگی ہے ہم اسی کو ہی نہیں دیکھ پاتے. It's a very strange condition. بلکہ مثنوی میں مولانا روم بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، شروع میں ہی کہتے ہیں تن ز جاں و جاں ز تن مستور نیست. وہ کہتے ہیں یار اسی روح کی وجہ سے، اسی جان کی وجہ سے یہ جسم زندہ ہے. تو جسم اور جان کے اندر کوئی ویل نہیں ہے. تن ز جاں و جاں ز تن مستور نیست، لیک کسرا دید جاں دستور نیست. لیکن دستور ہی نہیں ہے کہ اپنی اس جان کو بھی دیکھ لے جس کی وجہ سے یہ تن جو ہے یہ زندہ ہے. So it's a beautiful، اور یہ ہیومن کنڈیشن کے اوپر بڑا کمال کا شعر مولانا روم کا ہے. اسی طرح ہی ہم اپنے اس روحانی وجود کو، اپنے اس نفس کو، اپنے اس باطنی قلب کو بالکل بھول چکے ہیں اور اس سے بے خبر رہ کر انتہائی غیر فعال زندگیاں گزار رہے ہیں. It's not just you, it's just me as well. Humans on a whole، ہم ان چیزوں کے اوپر غور کرنا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. اب ہماری امپلسز، ہماری مادی ضروریات، ہماری انسٹنکٹس، ہماری لذتیں، ہمارے جہو مقام کی طلب، ہمارا حرص ہمیں کبھی ایک طرف کھینچ رہا ہے کبھی دوسری طرف کھینچ رہا ہے. اور اس مٹی میں اتنی مٹی پڑ رہی ہے
کہ ہمیں جو کائنات میں بھیجنے کا مقصد تھا ہم اس سے بھی بالکل آزاد ہو چکے ہیں. کیا مقصد ہے میرے اس دنیا میں آنے کا؟ If you look at it from a God's perspective, why would God create me? كنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف. اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ مخفی خزانہ تھا. It was a hidden treasure. کیوں بنایا ہے مخلوق کو؟ لعرف، تاکہ پہچانا جائے. میں کس لیے آیا ہوں دنیا میں؟ کہ میں اپنے دل کے آئینے میں لوگوں کو رب کی صفات دکھاؤں. تخلقوا باخلاق اللہ، assume the traits of God. مطلب میرا پرائم مقصد یہ ہے کہ I should become a mirror. ہوں میں مٹی کا، بننا ہے میں نے آئینہ صفات ربانی کا. لیکن جو میرا حال ہے تو میں اگر اس کو میں ایک انالوجی میں بیان کروں تو if you look at the lakes in the mountains تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جھیل میں پانی ہوتا ہے، اس میں مچھلیاں ہوتی ہیں، پتھر ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا آپ سٹیپ بیک کریں تو جو اوپر بادل ہوتے ہیں، آسمان ہوتا ہے، ارد گرد جو بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں، وہ سارے ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس لیک کے شفاف پانی میں. اور جتنا وہ صاف پانی ہوگا، جتنا شفاف ہوگا، جتنی اس میں صفائی ہوگی، اتنا ریفلیکشن کلیئر ہوگا. اور کبھی کبھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ آسمان کو دیکھ رہے ہو یا جھیل، کیونکہ ریفلیکشن اتنا پرفیکٹ ہو جاتا ہے. جب وہ سیرینٹی اس کی مکمل ہو جاتی ہے، اس کی صفائی مکمل ہو جاتی ہے، تو اٹ بیکمز اے کائنڈ آف اے mirror ٹو اسکائی. لیکن جیسے ہی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، میں نے عطا آباد لیک پر خود دیکھا کہ اٹ واز اے mirror، لیکن لینڈ سلائڈ ہوئی، اٹ بیکم پولوٹیڈ، اور پھر وہ مٹی ہی نظر آئی. تو ہم لوگ بھی وہ لیکس ہیں جن کا پرائمری مقصد آسمان کو ریفلیکٹ کرنا ہے دوسروں کے لیے. لیکن مٹی میں اتنی مٹی مل گئی ہے کہ now only people see me, they don't see attributes of God through me. There is no reflection available. کیونکہ مٹی پر ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روبے، انت مٹی دا مٹی ہوئے. یہ ہماری کہانی بن گئی ہے. سو بیسیکلی جب اتنی گرد مل جائے گی تو آسمان کا عکس نظر آنا بند ہو جائے گا. اب رمضان کا مہینہ اسی طہارت اور اسی شفافیت پر توجہ دینا ہے. رمضان میں اعتکاف بھی آتا ہے. اب لوگ اعتکاف معتکف ہو گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں. امساک بھی آتا ہے کچھ، اور دونوں کا مطلب اعتکاف کا اور امساک کا، ممسک اور معتکف دونوں کا کام یہ ہے رک جانا، ٹو بیکم اسٹل. تھوڑی دیر کے لیے اٹس اے کائنڈ آف اے لیک آف موومنٹ، اور قلب کو دنیا سے کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے بے نیاز کرنا. اس لیے حضور کی حدیث جو میں نے گزشتہ سے پیوستہ اپنے سیشن میں قرأت کی تھی، وَإِذْ دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ، اور شیطانوں کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کہ گناہ تو ہو رہے ہیں تو شیطان کو زنجیر کیسے ڈالی؟ This is a very common question. So try to understand it. ہر روز شیطان ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. بیکاز ابلیس اس کی مینیفیسٹیشن آؤٹ سائڈ میں ہوتی ہے، لیکن اصل میں اگر آپ ابلیس کو دیکھیں تو وہ رہتا کہاں ہے؟ تو اگر آپ احادیث مبارکہ دیکھیں تو حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی ابن آدم مجرى الدم، شیطان آدم کی اولاد کی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے. You have to understand. ان الشیطان یجری فی ابن آدم مجرى الدم، خون تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے. تو حضور نے فرمایا اس کی دوڑنے کو روکو. ہاؤ؟ مجرہی بالجو، بھوک کے ساتھ. So do you understand? صفد الشیاطین، مطلب پاؤں میں زنجیریں آپ نے ڈالنی ہے. کس طرح ڈالنی ہے؟ بھوک کے ساتھ. It's a very interesting way when you connect these ahadith. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اپنی رگوں کو تنگ کرو تاکہ بھوک سے، توانائی کم کرنے سے. if you look at a condition of a fasting person، کیا ہوتا ہے فاسٹ میں؟
ویکنس، کمزوری، تھوڑی سی کمر جھکتی ہے، تھوڑی سی انا بھی ٹوٹتی ہے، وہ فضولیات میں مشغول ہونے کے لیے جو ایکسٹرا انرجی چاہیے وہ بھی نہیں ہوتی، اور جو ایک متکبرانہ چال ہوتی ہے ہماری 4-5 بجے کے بعد وہ بھی نہیں رہ جاتی. We all feel little broken, little depressed, little humbled. It's a very inward process کہ میں تو دوسروں کی زندگیوں کا مسیحا بنا ہوا تھا اور حال میرا یہ ہے چند گھنٹوں میں نقاہت بھی طاری ہو گئی ہے، اب صحیح طرح چلا بھی نہیں جا رہا، صحیح طرح بولا بھی نہیں جا رہا، اور وہ جو میری حقیقت ہے کہ یا ایھا الانسان انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے در کے، وہ میرے قلب کو، میرے دل کو کچھ دیر کے لیے فراغت ملتی ہے میری اکڑ سے، میرے غرور سے، میری لذت والی طبیعت سے. عام دنوں میں بھی اگر آپ اس ڈسٹریکشن کو، اس چھینا جھپٹی کو تھوڑا سا کم کر لیں اور کچھ وقت اپنے رب کے لیے مختص کریں تو رب آپ کو کبھی نہ نہیں کرتا. مشہور حدیث ہے، میں اس پر پورا ایک لیکچر 1.5 گھنٹے کا کر چکا ہوں. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ كنت قلبه الذي يعقل به وبصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويده التي یبتش بها ورجلہ التی یمشی بها، کہ اللہ کہتا ہے لا وما یزال عبدی، میرا بندہ نہیں رکتا. یزال از اے کانسٹنٹ موومنٹ فارورڈ. میرا بندہ از constantly drawing close to me through نوافل حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس کا دل بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. all of you know this حدیث. اور یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی حتی احبہ، اللہ بندے سے محبت کر رہا ہے، قدیم حادث سے محبت کر رہا ہے، غنی محتاج سے محبت کر رہا ہے، غنی فقیر سے محبت کر رہا ہے. Have you ever look at your relationship dynamics with God? It's a very interesting relationship. جو ہمارا رشتہ خدا سے ہے it's so strange کہ کوئی جوڑ نہیں بنتا. رشتہ قائم کرنے کی کوئی لاجیکل ایموشنل بیسس ہی نہیں ہے. ایک طرف علوی علو ہے، ایک طرف غنا ہی غنا ہے، ایک طرف قدرت ہی قدرت ہے، اور دوسرے طرف ہم جیسے بیکار لوگ. لیکن وہ خود ہم سے رشتہ قائم کرتا ہے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹریکشن سے پرے ہو کر نوافل میں آ جائیں، اچھے اعمال میں آ جائیں، توجہ اس کی طرف کر لیں تو وہ ہمیں اپنا محبوب بنانے کے لیے تیار ہے. اور یہ نفس ہمیں عطا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اللہ کا آئینہ بنے اور اللہ کا محبوب بنے. مگر ہماری مثال ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے 3.5 لاکھ کا آئی فون لیا ہے اور گھر میں دیوار میں پینٹنگ ٹانگنے کے لیے کیل ٹھوکنا ہے تو اس آئی فون سے وہ کیل ٹھوک رہے ہیں. We are those kind of people. We are those kind of people کہ جنہوں نے 6-7 کروڑ کی فراری لے لی اور پھر اس فراری کے ساتھ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں. This is exactly what we have become. حالانکہ ہمارے رسول کا لقب ہی حبیب اللہ ہے. نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں. لیکن ہمارا رسول انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں. ہر امت کا اپنا رنگ ہے، ہر امت کا اپنا وصف ہے. مسلمان امت کا رنگ ہی محبت ہے. ہر امت کی اپنی مہک ہے، ہماری مہک ہی محبت ہے. اور جو اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہہ دو ان سے کہ رنگ چڑھایا ہے ہم نے، حسن والا رنگ اپنے رب کا. It is always, Quran is always alluding to this حسن, this جمال, this محبت
والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں المؤمن معلف لا خیر من لا یولف ولا یعلف، مومن محبت کا گھر ہے اور کوئی خیر نہیں اس میں جو کسی سے محبت نہ کرے یا کوئی اس سے محبت نہ کرے. سو دس محبت sits at the core of اسلام. الحب اساسی. حضور فرماتے ہیں میری بنیاد، میرے دین کی بنیاد محبت ہے، اور رمضان میں اسی محبت کا ذائقہ چکھنا ہے ہم نے کہ دوسری جو محبتیں ہم نے مادی پال رکھی ہیں ان سے تھوڑی دیر کے لیے اس ڈسٹریکشن کو آف کر کے اس محبت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیونکہ ہمارا عذاب یہ ہے کہ ہم صورت کی لذت کے آشنا ہیں، معنویت پر ہماری توجہ نہیں. یعنی ایک صورت صوم ہے اور ایک معنویت صوم ہے، ایک روزے کی شکل ہے، ایک روزے کی حقیقت ہے. تو ہمیں اس حقیقت کے ذریعے صورت صوم سے محبت کروائی جا رہی ہے، یہ عمل کروا کے. It's a very delicate process which we run. اور we run it even in نماز، even in حج، even in زکوٰۃ. سب کی ایک صورت ہے اور سب کی ایک معنویت ہے. تو صورت سے اگر معنویت کا سفر ہو جائے تو پھر معنویت خود بخود صورت کا محبوب ہمیں بنا دیتی ہے. یہ سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا کہ کوئی چیز ہے کسی فارم میں آئی ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑا خوبصورت معنی چھپا ہوا ہے. اگر وہ صورت مجھے اس معنی تک لے گئی اور مجھے اس معنی کی لذت آ گئی تو پھر میں اس صورت کو چھوڑ نہیں سکتا. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں جی میرے تے نمازاں حالی بھی فرض نے، 30 سال تو نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی آپ کو اس لیے بوجھ لگ رہا ہے کہ معنویت نماز کی آپ کے اوپر نہیں کھلی. حضور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہتا ہے جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے، کیونکہ معنویت تک سفر مکمل ہو گئے. اور جب حضور کا کبھی دل خراب ہوتا تھا، لوگ جب باتیں کرتے تھے تو آپ حضرت بلال کو اشارہ کرتے تھے اور فرماتے تھے ارحنا بہا یا بلال، بلال ہمارے دل کو اذان دے کر راحت دو اے الصلاۃ، تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں. تو یہ صورت نماز کے ساتھ عشق تبھی ہوگا جب معنویت نماز آپ پر کھلے گی. روزہ رکھنے سے آپ کو عشق تب ہوگا جب روزے کی معنویت آپ پر کھلے گی. اب نماز کیوں ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، نماز پڑھو تاکہ میں تمہیں یاد رہوں. اس کے پیچھے بھی ایک محبت، ذکر بندہ ہمیشہ محبوب کا، یاد ہمیشہ بندے کو محبوب آتے ہیں. اگر ہمارا ورلڈ ویو ٹھیک ہو تو جو باہر بھی جو آیات پائی جاتی ہیں they are not distractions. ورلڈ ویو اگر کرپٹ نہ ہو، اگر ہم اولو الالباب میں سے ہوں تو ہر چیز ہمیں رب کی محبت کا ہی درس دے گی. ان فی خلق السماوات والارض والاختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اولل الالباب کے لیے، the people of the inside heart, the people of محبہ، اصحاب محبہ کے لیے نشانیاں ہیں. کیونکہ ہر صورت کے پیچھے معنویت ہے. جس طرح میں نے شیخ الاکبر کا اپنی پہلی سیشن میں شعر پڑھا تھا کہ انما الکون معان قائمۃ بالصور، کہ یہ دنیا جو ہے ایک معانی ہے جس کو صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. کل من ادرک ھذا کان من اہل العبر، اور اہل عبر وہ ہوتا ہے، اولو الالباب وہ ہو جاتا ہے جو ان صورتوں سے معانی تک کا سفر کر لے. ہر صورت کے پیچھے مصور کا کمال ہے. I look at anybody, any human being، وہ کون ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ان کی تصویر اللہ نے ان کی ماں کی رحم میں بنائی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے بندے تو کیوں پیٹھ موڑ کر اپنے اس کریم رب سے دور جا رہا ہے؟ یہ وہ ہے جس نے تجھے تخلیق کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے تجھے سنوارا ہے، تجھے معتدل کیا ہے اور اس صورت میں تجھے بنایا ہے جس میں اس نے چاہا ہے، اور تیرا جوڑ اس نے خود بٹھایا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، ہر جوڑ جو ہڈیوں کا تیرا بیٹھا ہے اس کی یشا سے بیٹھا ہے. تو ہاؤ کین یو ناٹ لو دس کریشن؟ جب ورلڈ ویو کرپٹ ہوتا ہے
تو دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں. یہ صورتوں کا جو اختلاف ہمیں نظر آتا ہے, جس ڈائیورسٹی آف کریشن, ہمیں اس ڈائیورسٹی کا عاشق ہونا ہے بطور مسلمان. We are not going to abhor it. I'm not going to resist it. I'm going to accept it. I'm going to love it. باہر کی آیات کا عاشق بننا ہے, میں نے اندر کی آیات کا عاشق بننا ہے, دوسروں کا محب بننا ہے, اپنے آپ کا محب بننا ہے. کب تک؟ حتی یتبین لہم انہ الحق, جب تک ان کو یہ نہ سمجھ آ جائے کہ وہی حق ہے. So basically you and me are just vessels for محبت. اور پرابلم یہ ہے کہ یا ہمیں دوسروں سے ہم محبت کرنے لگتے ہیں تو اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں تو دوسروں سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. I mean it's a kind of a transactional thing. Love has become a transactional thing for Muslims. میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی محبت کروں, دوسروں سے بھی محبت کروں, اور پوری مخلوق کو میں نے عین المحبہ سے دیکھنا ہے. یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے امام غزالی کا, عین المحبہ, محبت کی نظر. محبت کی نظر وہ نہیں ہے جو جدید انسان کی نظر ہے. When I look at the other people as co-citizens, having some rights and me having some duties, it's a very mechanical way of looking at creation. No. This is not Islamic way of looking at creation. اسلام یہ ہے کہ مخلوق کو پروردگار کی تخلیق کے شواہد کے طور پر دیکھنا, کہ جو کچھ ہے رب کی تخلیق کا شاہد ہے. میں جس انسان کو دیکھ رہا ہوں اس کا کوئی عقیدہ ہے, اس کا کوئی نظریہ ہے, اس کا کوئی مذہب ہے, اس کے اندر بھی قلب پایا جاتا ہے, اس کے اندر بھی اسی رب کے امر والی روح پائی جاتی ہے, اس کے اندر بھی نفس پایا جاتا ہے. وہ بھی وہی احسن تقویم ہے جو میں ہوں. جس طرح وہ نشانی ہے پروردگار کی, میں بھی نشانی ہوں پروردگار کی, اور اس نے میرے ذریعے سے خدا سے محبت کرنی ہے اور میں نے اس کے ذریعے سے خدا سے محبت کرنی. یہ دین حقیقتاً, I know I might be held accountable for it, لیکن یہ دین حقیقتاً عاشق مزاج لوگوں کا دین ہے, یہ خشک مزاجوں کا دین نہیں ہے. That is why جب ہم علمی طور پر اس دین کو پڑھتے ہیں تو ہمارے کردار پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ حال کا دین ہے, اور اس کے قال میں بھی معنی پائے جاتے ہیں. قال صورت کا نام ہے, معنی حال سے آتا ہے. تو جب تک آپ اپنی صوفیاء کی روایت کو, قرآن کی روایت کو, اسلام کی روایت کو ایک خشک نظروں سے دیکھتے رہیں گے, ایک علمی نظروں سے دیکھیں گے, کہ it is not going to transform you. یہ ٹرانسفارمیشن آئے گی ہی تب جب عین المحبہ آپ کی واہ ہوگی. اور میں کہہ رہا ہوں یہ محبت والوں کا دین ہے. تو روزے کو ہی آپ دیکھ لیں تو ایگزیکٹلی روزے دار کی حالت وہ ہوتی ہے جو ایک عاشق کی عشق میں ہوتی ہے. If you look at it, میرا ٹائم مکمل ہو گیا. If you look at it from a very practical or very not very rational, from an emotional point of view, جب آپ کو کسی سے عشق ہوتا ہے, جب آپ کسی کی محبت کے اسیر ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے کام آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو لوگوں سے بحث کرنے کا دل نہیں کرتا. کوئی گالیاں بھی دے تو آپ کو پرواہ نہیں ہوتی, بیکاز آپ کی توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے معشوق کے اوپر کہ آپ کہتے ہو یار چھوڑو, مجھے اپنے یار کے یاد کے اندر ہی محو رہنے دو. تو آپ نے اگر روزے میں آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یار انی صائم, میں تو روزے سے ہوں. اور محبت میں اکثر لوگوں کی بھوک مٹ جاتی ہے, پیاس مٹ جاتی ہے, مائیں ان کو بیچاروں کو لے لے کے دسترخوان پر آتی ہیں, دل ہی نہیں کرتا کچھ کھانے کو, سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے, آوازار سے کھانے سے بھی آوازار ہیں, مشروب سے بھی آوازار ہیں, نقاہت بھی ہے کیونکہ باڈی کو انرجی میں نہیں مل رہی, زرد رنگ ہو رہا ہے, نقاہت ہے, تھوڑا سا وجود ٹوٹا ہوا ہے, تھوڑی سی انا جھکی ہوئی ہے. آپ صرف روزے کو ہی نہ لیں, اسلام کی جتنی آپ عبادات لے لیں. حج کیا ہے؟ ایک کفن پہن کر کوچہ یار کے ارد گرد آپ لگے ہوئے ہیں اور ننگے پیر آپ صحیح کر رہے ہیں, اور عرفات کے میدان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ نہا رہے ہیں, نہ کچھ کر رہے ہیں. روزے میں بھی
Majority of the things that normal Muslims do, you're not doing. حج میں بھی نارمل مسلم آر ڈوئنگ سم تھنگ ایلس. آپ ایک عجیب ہی اپنی زون میں ہیں. یہ نماز بھی اگر آپ لے لیں تو آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بالکل ایسا ہے کہ جس طرح معشوق کے قدموں کے اوپر سر رکھ دیا ہے. روزے میں بھی سامنے کھانا پڑا ہوا ہے, لیکن اشارے کا انتظار ہے کہ مؤذن کہے اللہ اکبر, محبوب کا ذکر آئے, اس کی اجازت ہو. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. تو یہ پورا سفر اسلام کے تمام اراکین کا محبت کا سفر ہے. اور روزہ جو ہے اٹس دا موسٹ افیکٹو ٹول آف اوپننگ یور ہارٹ ٹو ڈیوائن گریس, بیکاز آپ کی مادی ڈسٹریکشنز بھی آپ سے آف کروائی جا رہی ہیں. آپ کی جذباتی, آپ اپنی بیگم اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بھی زیادہ آوارگی نہیں کر سکتے. آپ کی جذباتی ڈسٹریکشنز کو بھی کم کیا جا رہا ہے. پڑھا ویسے نہیں جاتا روزے میں. مجھے تو پتہ نہیں لوگ تو کیسے پڑھ لیتے ہیں, مجھے تو 2 بجے کے بعد روزے کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا. تو انٹلیکچولی بھی یو آر بیکمنگ لٹل ڈل, انٹلیکچولی, فزیکلی, ایموشنلی. اور ایک ہی فوکس ہے کہ یار کہے گا کھانا بند کر دے تو بند کر دوں گا, وہ کہے گا کہ کھا لے تو کھا لوں گا. تو سوائے عشق اور محبت کے سفر کے اور سوائے دل کو کھولنے کے, بائے امساک, بائے shunning all other distractions and focusing completely to God through a very physical act of hunger. This is how fast is trying to open your heart towards God. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.